रहमत, शमअ बज़्म हिदायत, नौशह बज़्म जन्नत, पैकर जुदो सखावत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात वो ज़ात है जिस पर दुरूद पढ़ना कब कब कैसे कैसे कहाँ कहाँ काम आता है। अगर ये फ़ज़ाइल सुनते जाएं तो हमारी रात पूरी हो जाएगी। फ़ज़ाइल दुरूद का इहाता नहीं हो सकता। इस वक्त हम बैठे हैं, मेरे भाई भी बैठे हैं पर्दे में, इस्लामी बहनें भी बैठी हैं। प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज़ लाइफ में आती रहती हैं, कुछ ना कुछ मुश्किल हर किसी के साथ लगी हुई होती है। तो कोई ऐसा वजीफ़ा लोग चाहते हैं कि यार बीमारी दूर हो जाए, बेरोज़गारी दूर हो जाए, कर्ज़े में हूँ तो कर्ज़े से बाहर आ जाऊँ, घर में लड़ाई झगड़े हैं तो अमन व सुकून हो जाए। और लोग इस तरह के वज़ाइफ़, इस तरह की सॉल्यूशन पूछते रहते हैं। आइए उसकी ज़बानी सॉल्यूशन लेते हैं जो रब के हबीब हैं, जिनकी ज़बान अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी अता की है कि सैयदी आला हज़रत उस ज़बान के बारे में लिखते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। नबी पाक की ज़बान से हक़ जारी होता है। और नबी पाक ने इन तमाम डिफ़िकल्टीज़ का, किसी भी प्रॉब्लम में, आज मुझे यहाँ लोग सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये बयान लाइव जा रहा है, आप दुनिया में कहीं भी हैं और किसी भी प्रॉब्लम में हैं, अगर आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो ज़रा हदीस पाक सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन उसिरा अलैहि शैउन, जिससे कोई मुश्किल पेश आए। नबी पाक ने लफ्ज़ मुश्किल बयान करके हमारी मुश्किल आसान कर दी कि जो जिस डिफ़िकल्टी में है, वॉट एवर प्रॉब्लम, आका फरमाते मन उसिरा शैउन फल युक्सिर मिनस सलाती अलैया, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े। अब होगा क्या, मैं हूँ मुश्किल में, कसरत से दुरूद पढ़ लूँगा, फिर रिजल्ट क्या मिलना है? नबी पाक फरमाते हैं फ़इन्नहा तुहिल्लुल उक़दा व तक्शिफ़ुल कुरबा। आका फरमाते हैं क्योंकि मुझ पर दुरूद पढ़ना मुसीबतों और बलाओं का टालने वाला है। मुसीबतें और बलाएं दूर हो जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। शायर लिखते हैं ना, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिए। आप बीमार हैं, आप किसी टेंशन में हैं, आप कर्जे में हैं, आपके रोज़गार का प्रॉब्लम है, वॉट एवर प्रॉब्लम, आप प्रैक्टिस करके देखिए। बावुज़ू होकर आप दुरूद पाक पढ़ना शुरू कीजिए और कसरत से पढ़ते रहिए। अगले चंद दिनों में आप फील करेंगे आपकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई है, आपका बर्डन रिलीज होना शुरू हो गया, आपका टेंशन दूर होना शुरू हो गया है। और आप इसको अगर कंटिन्यू करने में कामयाब हो गए तो थोड़े दिनों में खुशखबरी सुनेंगे, थोड़े दिनों में प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्यूशन बनकर आ जाएगा। और ये किसी एक के साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ नहीं, ये हज़ारों लाखों लोगों के साथ हो चुका है। और क्यों ना हो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फॉर्मूला दिया है, ये वजीफ़ा अता किया है। अल्लाह करे कि दुरूद पाक हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। प्रॉब्लम ये है कि जब से ये मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, इंटरनेट आ गया है, हमारे घंटों ये मोबाइल ले जाता है, फजूल बातों में हमारे पास बहुत सारा वक्त सर्फ होता है, मगर ज़बान ज़िक्र व दुरूद से खाली रहती है। मीठे इस्लामी भाइयों, अपनी ज़िंदगी में दुरूद कायम रखिए, अपनी ज़िंदगी में दुरूद शामिल कर लीजिए। मैं आपको एक मशवरा भी देना चाहता हूँ, अपनी जेब में तस्बीह रखिए। तस्बीह जो है ना, ये ज़बान की लगाम है। आप प्रैक्टिस कर लें, जब भी आपके हाथ में तस्बीह आई है ना, आप खुद ब खुद कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर देंगे। या कलमा पाक पढ़ेंगे, या सुभान अल्लाह पढ़ेंगे, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे। क्यों? तस्बीह हाथ में आई, ज़बान और तस्बीह का कनेक्शन शुरू हो जाता है। तो ये मोबाइल तो हर जेब में है, तस्बीह कहाँ है? बल्कि जिसको वाकई दुरूद बहुत सारे पढ़ने, उनके लिए तो मैं एक और मशवरा दिया करता हूँ कि आप अपनी गाड़ी में तस्बीह अलग रखें, अपनी जेब में तस्बीह अलग रखें, अपने ऑफिस में अपनी टेबल पे तस्बीह अलग रखें, अपने बेडरूम में अपनी साइड टेबल पर एक तस्बीह अलग रखें। ये तस्बीह आपको याद दिलाएगी। काउंटर वाली छोटी सी तस्बीह होती है,
کوئی یہ نہ سمجھے میرا تسبیح کا کاروبار ہے، میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ خود پریکٹس کر کے دیکھا ہے، اور سبحان اللہ ایک درود پڑھنے سے اگر 10 گناہ معاف ہوتے ہوں، 10 درجے بلند ہوتے ہوں، 10 نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہوں، ایک سبحان اللہ کہنے سے جنت میں میرے لیے درخت لگ جاتا ہو، ایک بار کلمہ پاک پڑھنے سے میری مغفرت کا سامان ہو جاتا ہو، تو میں کیوں نہ صبح و شام یہ کام کرتا رہوں؟ ہم دنیا میں اتنے فضول کام کرتے ہیں مگر ذکر و درود سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے 3 جملوں میں 10-12 سیکنڈ لگے ہیں۔ 10-12 سیکنڈ میں کیا کما سکتے ہو دنیا میں، مگر میرے رب کی رحمت دیکھو، ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر دن رات کرتے رہیں، جب جب موقع ملے کرتے رہیں۔ اس طرح کی محفلوں میں آ کر، شادیوں میں جا کر، اب نارملی کھانے کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے۔ آج تو اللہ یوسف بھائی کو سلامت رکھے، اتنی پیاری محفل سجائی ہے، یہ انتظار میں وقت ضائع نہیں ہو رہا، بلکہ سچ بتاؤں لوگ دعوت دیتے ہیں نا کہ جناب آئیے ذرا اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں آئیے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت میں اور آپ جو بیٹھے ہیں یہی وقت قیمتی ہے۔ وقت وہی قیمتی بنتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف ہو جائے، جو نماز میں صرف ہو، جو تلاوت میں صرف ہو، جو ذکر اللہ میں صرف ہو۔ لیکن نارملی اگر ہم دعوتوں کو دیکھیں، ہم دعوت میں پہنچ گئے، کھانا شروع ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، وہ 1 گھنٹہ ہمارا کس کام میں صرف ہوا؟ اپنے آپ سے پوچھئے۔ اب وہ جتنے راؤنڈ ٹیبل پر لوگ بیٹھے ہیں، اب یا تو سیاست پر گفتگو ہوگی، آج کل تو ڈالر پر گفتگو ہوتی ہے، اور جناب کاروبار پر گفتگو ہوئی، تھوڑی دیر ہوئی تو کسی کی غیبت شروع ہو گئی۔ 1 گھنٹہ لائف کا ہم نے صرف انتظار میں گزار دیا۔ اگر میرے ہاتھ میں تسبیح ہوتی، میرا ذہن بنا ہوا ہوتا کہ میرا یہی وقت میری قبر کو روشن کر سکتا ہے۔ موبائل فون کا شوق بڑا ہے، مگر اسی موبائل فون سے جنت کمائی جا سکتی ہے۔ اسی موبائل فون میں آپ قرآن پاک رکھ لیں PDF فارمیٹ میں، اسی میں قرآن پاک کی تفسیر رکھ لیں۔ اب تو آڈیو قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر آ گیا، فارغ بیٹھنے ہیڈ فون لگائیں، تفسیر قرآن سننا شروع کر دیں، تھوڑی دیر تلاوت کر لیں، 7, 8, 10 منٹ میں سورہ یاسین پڑھی جا سکتی ہے۔ جو ایک بار سورہ یاسین پڑھ لے اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ میرا جتنا ویٹنگ ٹائم ہے وہ ویٹنگ ٹائم میرا بڑا ہی پریشیس ٹائم بن سکتا ہے، بڑا قیمتی وقت بن سکتا ہے۔ مجھے دنیا میں کوئی بھی کہے ذرا 10 منٹ انتظار کرے میں آتا ہوں، تو مجھے اب یہ ٹینشن نہیں ہے کہ 10 منٹ کیسے گزریں گے۔ میں ہوں اور اللہ کا ذکر ہے، میں ہوں اور درود پاک ہے، میں ہوں اور قرآن پاک ہے۔ اگر اللہ کرے یہ اپنے وقت کو قیمتی بنانے کا ہم ذہن بنا لیں تو روزانہ بہت ساری نیکیاں ہم کما سکتے ہیں۔ تو جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں، جتنی میری بہنیں ہیں پردے میں رہ کر سن رہی ہیں، نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے مل کر محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ آج ایک فیملی اجتماع ہے، خاندان کے لوگ جمع ہیں، اور مجھے بھی عید کے بعد پہلا ہی بیان کرنے کی اس طرح اجتماع میں سعادت مل رہی ہے، تو میں ایک مختصر ایک ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں جو فیملی سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ دراصل ہم میں سے مجھے بہت سارے ماشاءاللہ چہرے نظر آ رہے ہیں جو نمازی بھی ہیں، جو ماشاءاللہ حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، اور دیگر نیکی کے کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے میری اور آپ کی زندگی میں 2 طرح کے حقوق ہیں۔ ایک ہے حقوق اللہ، جو ہم میں سے بہت سارے لوگ بڑے پنکچولی پورا کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کیا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن دوسری سائیڈ جو ہماری لائف کی ہے وہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے زیادہ سینسٹیو ہے، زیادہ کروشل ہے۔ کوئی شخص ساری زندگی نماز نہ پڑھے، اس نے کس کا جرم کیا؟ اللہ کا جرم کیا۔ اللہ سے معافی مانگ لے، وہ کریم ہے، رو کر التجا کر لے، وہ معاف کر دے۔ 70 سال کی جو ہے اس کی نمازوں کے گناہ وہ معاف فرما سکتا ہے، وہ کریم ہے، کر دیتا ہے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے کہ اگر حقوق العباد میں کسی کے ساتھ ہم نے غلطی کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، تو جب تک بندہ معاف نہیں کرتا رب بھی معاف نہیں کرتا۔ ہم حقوق اللہ پر بڑا خیال رکھتے ہیں، بڑے پنکچوالٹی دکھاتے ہیں، مگر کیا میں اور آپ حقوق العباد کا بھی اتنا خیال رکھتے ہیں؟ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ اور آج میں آپ کو بالخصوص حقوق العباد بھی بہت بڑا چیپٹر ہے، پڑوسی کے حقوق ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، ہمارے جناب کام کرنے والوں کے حقوق ہیں۔ میں بہت بڑے چیپٹر سے اس کو اور اسکویز کر کے صرف فیملی پر آج بات کرتے ہیں کہ میرے اور آپ پر ہماری فیملی کے کیا حقوق ہیں۔
اور ہم اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے میں کتنی کوشش کرتے ہیں؟ سب سے پہلے سمجھنا یہ ہے کہ فیملی کے حقوق کیا نارمل لوگوں سے زیادہ ہیں؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کمال کی حدیث ہے. میرے آقا فرماتے تم میں بہترین وہ ہے the best amongst you جو اپنی فیملی کے ساتھ بہترین ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور پھر نبی پاک نے اگلا جملہ کمال کا فرمایا، فرماتے میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. سرور کائنات نے اپنی لائف پیش کر دی کہ پہلے سمجھایا کہ دیکھو تم میں سب میں بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں، تاکہ کسی کے پاس ایکسکیوز نہ رہے، یہ عذر نہ رہے کہ بھائی بات تو ٹھیک ہے مگر میں بڑا بیزی آدمی ہوں، مجھ پر بڑا برڈن ہے، میرا بزنس بہت ہے، میری ذمہ داریاں بہت ہیں، میں لیڈر ہوں، میں جناب دنیا کو دیکھتا ہوں، بڑی بڑی انجمنیں اور بڑی بڑی آرگنائزیشن چلاتا ہوں، تو اتنا برڈن ہونے کی وجہ سے فیملی کو کہاں ٹائم دوں گا؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے اوپر دونوں عالم کا بار تھا، جن کے اوپر کتنی ذمہ داریاں تھیں، سارے صحابہ کرام کی ٹریننگ کرنا، صحابہ کرام کو گروم کرنا، اور جناب دنیا بھر کے ملکوں کے ساتھ رابطے کرنا، کتنے بڑے معاملات تھے. وحی نازل ہو رہی ہے مگر آقا فرماتے میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. یہ پروف کر دیا، وہ سارے آزار، وہ ایکسکیوز ختم کر دیے کہ کل بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ میری لائف سٹائل اور ہے. اب بات کرتے ہیں کہ فیملی کی اگر گھر کے افراد کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کی پرسنل عبادتوں کا کیا بنتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی میرے روزے قضا نہیں ہوتے، میں پکا نمازی ہوں، میں زکوٰۃ پوری دیتا ہوں، میرے معاملات سارے ٹھیک ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب یہ روزے، نمازیں، حج یہ کام ہو گئے تو اب باقی گڑبڑ گھوٹالے جتنے سارے معاف ہو جائیں گے. میں 2 واقعات سناؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ مکہ شریف میں ایک شخص بہت نیک آدمی دکھتا تھا، خراسانی تھا. 60 ایئرز اس نے مکے میں گزارے، 60 سال. اور وہ 60 سال لائف سٹائل کیا تھا کہ سارا دن روزہ رکھتا، ساری رات طواف کرتا. اور آپ میں سے ماشاءاللہ کئی تو کاروان والے ہی بیٹھے ہیں جو بار بار جاتے ہیں. تو مکے کی ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے. جس نے 60 سال مکے میں روزے رکھے ہوں، 60 سال روزانہ رات طواف میں گزاری ہے، اس کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس کا ایک اور دوست بھی مکے میں رہتا تھا. اس نے کہا حضور میں کئی ٹریول پہ جا رہا ہوں، میرے یہ 10,000 دینار ہیں، یہ آپ سنبھالیں. اتنا نیک آدمی ہے، سنبھالے گا میرے پیسے، بےمانی نہیں کرے گا. اس کے پاس امانت رکھوائی اور وہ بندہ ٹریول پر چلا گیا. ٹریول سے واپس آیا تو پتہ چلا وہ خراسانی جو شخص تھا اس کا انتقال ہو گیا. اب یہ گھبرا گیا کہ میرے اتنی ساری بڑی اماؤنٹ، اس زمانے میں 10,000 دینار بہت بڑی اماؤنٹ تھی، بندہ ہی دنیا سے چلا گیا. اس کے علاوہ کسی کو جانتا بھی نہیں تھا، فیملی کے کسی ممبر کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا. اب یہ شخص بڑا ٹینشن میں آ گیا کہ میرے پیسے اس نے سنبھال کے ضرور رکھے ہوں گے لیکن بندہ ہی نہیں ہے دنیا میں، پوچھوں کس سے؟ اب کیا کرے؟ اب وہ شخص گیا مکے کے بڑے بڑے فقہا علماء کے پاس کہ حضور کوئی طریقہ بتائیں، بندہ بڑا نیک تھا، میں نے پیسے بھی رکھوائے، وہ دنیا سے چلا گیا، اب میرے پیسے کیسے ڈھونڈوں میں؟ تو ان بزرگوں نے کہا کہ دیکھو جس طرح تم بتاتے ہو نا اس کا لائف سٹائل کہ 60 سال سے وہ طواف کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، تو نیکی آدمی تھا، جنتیوں میں ہی ہوگا. زمزم کے کنویں پر جاؤ رات کے آدھی رات کے وقت، اور ادھر جا کے آواز دو اس شخص کو، کیونکہ جنتیوں کی روحیں بیر زمزم پر جمع ہوتی ہیں. وہ شخص رات کی آدھی رات کے وقت گیا اور جا کر اس نے کنویں پر آواز لگائی کہ اے فلاں بن فلاں، بڑی آوازیں لگائیں. ساری رات آوازیں لگاتا رہا، کوئی جواب ہی نہ آیا. یہ واپس آیا علماء کے پاس کہ حضور اس کی تو آواز ہی نہیں آتی، کوئی رپلائی نہیں آیا مجھے اس کنویں پر. کہا دیکھو سمجھ تو نہیں آ رہی، اگر یہ جنتیوں میں نہیں ہے تو ہو سکتا ہے پھر یہ جہنمیوں میں ہوگا. یمن میں ایک کنواں ہے بیر برہوت، آدھی رات کے وقت جہنمیوں کی روحیں وہاں جمع ہوتی ہیں. تم ادھر جاؤ اور ادھر جا کر تم آواز لگاؤ، ہو سکتا ہے وہاں سے تمہیں رپلائی آ جائے. یہ شخص بڑی اماؤنٹ تھی، یمن گیا، یمن کا ٹریول کر کے آدھی رات کو جا کر اس نے وہاں جا کر آواز لگائی تو اس خراسانی شخص کا رپلائی ادھر سے آیا. اس شخص نے کہا پیسے میرے کدھر ہیں؟
اس نے کہا تمہارے پیسے میرے گھر میں فلاں جگہ دیوار کے نیچے میں نے دبائے ہیں، جا کے تم نکال لو۔ کہا پیسے تو مل جائیں گے، تم جہنمیوں میں کیسے؟ 60 سال کی عبادت، طواف، سجدے، روزے مکے میں، اور تم جہنمیوں میں۔ وہ شخص کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے عبادت تو بڑی کی، مگر میری ایک بہن تھی، وہ معذور تھی، میں اپنی بہن کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ میں عبادت تو خوب کرتا تھا، اپنی بہن کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ مرنے کے بعد میری 60 سال کی عبادت میرے منہ پر مار دی گئی اور مجھے جہنمیوں کے ساتھ ڈال دیا گیا ہے، عذاب میں گرفتار کر دیا گیا۔ یہ شخص دوست تھا، اس نیک آدمی کا، طواف کرنے والے کا دوست تھا، پیسے تو نکالے مگر بھولا نہیں، اس کی بہن کے پاس پہنچ گیا کہ تمہارا بھائی اس وقت عذاب میں ہے، تم معاف کر دو، جب تک تم معاف نہیں کرو گے رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کو کچھ تحفے وغیرہ بھی پیش کیے۔ بہن تو بہن ہوتی ہے، اس بیچاری کو جب پتہ چلا کہ میرا بھائی عذاب میں ہے، اس نے بھائی کو معاف کر دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد یہ شخص پھر بیر زمزم پر گیا اور وہاں جا کر اس نے پھر آواز لگائی۔ اب آواز لگائی تو اس خراسانی کی آواز بیر زمزم سے آتی ہے۔ کہتا ہے اللہ تمہارا بھلا کرے، میری بہن نے معاف کیا، میرے رب نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ اس سے کیا سیکھنے کو ملا؟ عبادت ضرور کرنی ہے، روزے۔ ابھی ہم اب چونکہ رمضان سے فارغ ہوئے ہیں نا، تو ہر بندہ ہی اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھ رہا ہے کہ 5 وقت نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، تراویح بھی پڑھی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ایک تو اس اسپرٹ کو کنٹینیو کرنا ہے کہ نمازیں نہ چھوٹیں، عبادتیں نہ چھوٹیں، لیکن حقوق العباد کو بہت کلوزلی دیکھنا ہے، اور خاص طور پہ فیملی، ہماری بہن، ہمارے بھائی، ہمارے خالو، ہمارے ماموں، ہمارے چچا۔ اچھا بعض اوقات لوگ، میں ماں باپ پہ بات آج تھوڑی کم کروں گا، ورنہ سب کو ماں باپ کے حقوق بیان کرتے ہی رہتے ہیں ہم، اور سب سے زیادہ حق بھی انہی کا ہے، لیکن نارملی ماں باپ کے بعد باقی فیملی ممبر کا خیال رکھنے کا خیال نہیں ہوتا لوگوں کو۔ حالانکہ یہ جتنے بھی رشتے ہیں نا، ان سب کے حقوق ہیں ہم پر۔ ایک بار ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرتا حضور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میرے گناہ کی معافی ہے؟ بڑا غمزدہ، بڑا ندامت تھی اور بڑی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اب بڑا کمال کا سوال جواب ہوا ہے۔ وہ شخص کیا کہتا ہے؟ حضور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میری معافی ہے؟ اللہ کے حبیب نے یہ نہیں پوچھا کیا گناہ کیا ہے، یا یہ نہیں فرمایا کہ اتنے سجدے کرو، اتنی توبہ کرو۔ سنیے کیا جواب دیا۔ نبی پاک پوچھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے شخص کیا تیری ماں زندہ ہے؟ سوال گناہ کا ہو رہا ہے، سوال توبہ کا ہو رہا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہتا حضور ماں زندہ نہیں ہے۔ فرمایا اچھا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کہا جی حضور خالہ زندہ ہے۔ فرمایا جا اس کی خدمت کرو، اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ گناہ سے خالہ کی خدمت کا کیا تعلق ہے؟ یہ ہمیں احساس دلانا ہے یہ رشتے کتنے پاکیزہ ہیں، ان رشتے داروں کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ چونکہ آج بھی ایک شادی کا فنکشن ہے، شادی کا ایک سما ہے، یہاں ایک نیا خاندان وجود پانے جا رہا ہے، لیکن نارملی رشتوں کا خیال بہت کم رکھا جاتا ہے۔ اچھا بعض اب نوجوان بیٹھے، یہ اپنے دوستوں کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ارے بھائی آدھی رات کو دوست کا فون آ گیا، حاضر لبیک، اس کی گاڑی خراب ہے، دھکے لگانے 4 دوست پہنچ جائیں گے۔ میں نہیں کہتا دوست کا خیال نہ رکھیں، لیکن جب آدھی رات کو دوست کی موٹر سائیکل خراب ہو جائے تو آپ نیند چھوڑ کر اس کی موٹر سائیکل بنانے کے لیے تیار ہے، تو والد صاحب کو اگر آدھی رات کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، یا ماں کو پانی پلانا ہے، یا کسی اور رشتہ دار کو ہیلپ چاہیے، تو اس وقت کیوں اویلیبل نہیں ہوتے؟ تو خدا را سمجھیے بات کو، جب تک یہ کیٹیگرائز ہم آپس میں سمجھیں گے نہیں کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے حق ہے ہماری فیملی کا ہم پر، اور پھر فیملی میں سبحان اللہ۔ نبی پاک سے ایک شخص نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ، میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ حدیث کا مضمون ہے، یعنی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ کہا حضور اس کے بعد سیکنڈ نیکسٹ؟ فرمایا تیری ماں۔ کہا حضور تھرڈ پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیرا والد۔ اچھا علماء جو ہے نا کمال کی بحث کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا ہر حرف جو ہے نا، کوئی معاذ اللہ حرف فضول تو تھا نہیں۔ 3 بار ماں کیوں فرمایا، 1 بار والد کیوں فرمایا؟ اس کے پیچھے بھی کوئی سیکرٹ ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے۔ پھر علماء نے وہ حکمتیں بیان کی کہ ماں کا بچے پر 3 حق ہیں، 3 احسان ہیں۔ کیا ہے؟
ماں نے پہلے 9 مہینے پیٹ میں پالا، تکلیف اٹھائی، پھر ولادت کے وقت جو بچے کی پیدائش کے وقت ماں موت کے قریب سے واپس آتی ہے، وہ ماں کا احسان ہے۔ اور تیسرا احسان کہ ماں نے پرورش کی، والد اس کا ان 3 احسان میں ایک ہی احسان ہے کہ اس نے ہماری پرورش کی۔ تو اس لیے ماں کے بارے میں 3 بار فرمایا اور والد کے بارے میں 1 بار فرمایا۔ اب اس کے بعد یہ حدیث سننے کے بعد کوئی کہے کہ جناب اب تو والدہ کی خدمت کرنی ہے، والد کی تو باری نہیں آئے گی، اب یہ خود سے حدیث سمجھنے کا نقصان ہے۔ علماء نے حدیث کی شرح میں لکھا کہ اب بچہ کیا کرے، خدمت ماں کی زیادہ کرے، احترام والد کا زیادہ کرے، عزت والد کی زیادہ کرے، کیونکہ والد بھی ماں کا شوہر ہے نا، ماں کا سرتاج ہے۔ تو اب والد کی عزت کرنی ہے زیادہ دونوں میں سے، اور خدمت میں ماں کی خدمت زیادہ کرنی ہے، اور ماں کو تکلیف پہنچانے والا، اللہ اکبر۔ حضرت ایک صحابی رسول تھے صلی اللہ تعالی علی محمد، ان صحابی رسول کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کا آخری وقت آ گیا، اور جب وہ آخری وقت آیا تو ان کی زوجہ نے نبی پاک تک پیغام پہنچایا کہ حضور آخری وقت ہے، آپ آ کر اس کی ذرا سانسیں آخری رہ گئی ہیں۔ تو نبی پاک نے حضرت بلال حبشی کو، حضرت صہیب رومی کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کلمہ پڑھاؤ، کلمے کی تلقین کرو۔ یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جب کسی کا آخری وقت ہو تو اس کے پاس جا کر یہ نہیں کہنا چاہیے کلمہ پڑھو۔ کچھ غلطی کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، نہیں، وہ علماء کہتے ہیں یہ نہ کہیں، بلکہ اس کے پاس جا کر خود بلند آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو وہ سنے گا، ریئلائز کر کے خود پڑھ لے گا۔ کیونکہ آپ کسی کو کہے کلمہ پڑھو اور وہ اتنی تکلیف میں کہتا میں نہیں پڑھتا، تو کہیں اس کا خاتمہ جو ہے وہ برے الفاظ پہ نہ ہو۔ تو آپ نے کبھی بھی کسی آخری وقت والے شخص کے پاس جا کر یہ نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھو، بلکہ آپ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوا کہ صحابہ کرام نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، مگر اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا تھا۔ تو اب نبی پاک کے پاس واپس آئے، صحابی رسول ہیں، کہ حضور ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈائریکٹلی کیا سوال کیا کہ کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ فرمایا جی حضور اس کی ماں زندہ ہے، مگر بہت بوڑھی ہو گئی ہے۔ والدہ کو بلایا گیا، نبی پاک نے سوال کیا کہ اے ماں یہ بتاؤ تمہارا بیٹا کیسا تھا؟ ماں کہتی ہے کہ بیٹا تو بہت نیک تھا، روزے رکھتا تھا، نمازیں پڑھتا ہے، بڑا عبادت گزار ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ بتاؤ تمہارے ساتھ معاملہ کیسا تھا؟ فرمایا حضور میں اس سے ناراض ہوں۔ آقا نے فرمایا کیوں ناراض ہوں؟ کہ حضور یہ اپنی بیوی کو اہمیت دیتا تھا، مجھے میری بات نہیں سنتا تھا۔ اللہ اکبر، صحابی رسول۔ نبی پاک نے کیا کیا؟ کہا اے بلال بہت ساری لکڑیاں لے کر آؤ۔ بوڑھی ماں کہتی حضور لکڑیاں کیوں منگا رہے ہیں؟ کہ میں تمہارے بیٹے کو جلانا چاہتا ہوں، آگ لگا کر تمہارے بیٹے کو جلانا چاہتا ہوں۔ کہ حضور آپ میرے سامنے میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے معاف نہ کیا تو تمہارا بیٹا اس سے بھی بڑے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، رونے لگ گئی، کہتی حضور میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، اللہ کو گواہ بناتی ہوں، فرشتوں کو گواہ بناتی ہوں، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی کو پھر بھیجا، اے بلال جاؤ دیکھو زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے کہ نہیں۔ جیسے کمرے میں حضرت بلال جاری ہوتے ہیں زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اب نبی پاک نے جنازہ پڑھایا، اور جنازے کے بعد میرے آقا نے خطاب فرمایا، بیان کیا کہ سن لو جس کی ماں اس سے ناراض ہے، جو اپنی بیویوں کو فوقیت دے کر ماں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے نہ روزے قبول ہے نہ ان کی نمازیں قبول ہیں۔ اب یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ بعض اوقات ہم نمازوں میں، روزوں میں، عبادتوں میں بڑا خیال رکھتے ہیں، مگر یہ خیال رکھا کہ ماں باپ راضی ہیں، بھائی بہن راضی ہیں۔ بالکل اسی طرح اب کوئی اس حدیث سے یہ نہ سمجھ لے، اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم حدیثیں سنتے ہیں، قرآن بھی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن انٹرپریٹیشن اس کی شرح خود کرنے لگ جاتے ہیں۔ علماء کی ضرورت ہمیں قدم قدم پر ہے۔ تو یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب اب بیوی کو کچھ بھی نہیں کہنا، بیوی کی کوئی بات نہیں ماننی ہے۔ ماں ظلم کرے گی تو ماں کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن بیلنس تو رکھنا ہوگا نا۔ اب یہاں پر زوجہ کی جہاں بات کی جائے، سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ السلام اپنی ازواج کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے تھے؟ گھر کا کھانا، گھر کے کام کاج، نبی پاک ازواج کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کے جب معمولات بیان کرتی تو فرماتی نبی پاک ہمارے ساتھ گھر کا کھانا بنانے میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو یہ انداز نبی پاک کا اپنی ازواج کے ساتھ تھا۔ اور یاد رہے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے، یہ شیطان کے پسندیدہ کاموں میں سے کام ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ سمندر پر تخت لگائے بیٹھا تھا،
اور اس کے چیلے اس کو اپنی کارکردگی بتا رہے تھے. کسی نے کہا میں نے شراب پلا دی, کسی نے کہا میں نے چوری کروا دی, کوئی چیلا بتاتا میں نے ڈاکہ کروا دیا, قتل کروا دیا. ایک نے آ کر کہا کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی. شیطان کھڑا ہوا اور اسے سینے سے لگا لیا. کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ اگر گھر ٹوٹتا ہے تو اس کے بعد گناہوں کے بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں. اب دونوں طرف سے غیبتیں ہیں, دونوں طرف سے بہتان. شیطان کی تو چاندی لگ گئی نا. اب ایک گناہ نہیں ہوگا, اب گناہوں پر گناہ ہوں گے. تو گھر توڑنا, وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے جو مسلمانوں کے درمیان لڑائی کرواتے ہیں. ایسے بھی کردار ہوتے ہیں خاندان میں جو لگائی بجھائی کر کر دوستی کروانے کی بجائے, سلو کروانے کی بجائے لڑائی کرواتے ہیں. استغفر اللہ. جبھی تو محبتوں کا چور کہا گیا چغل خور کو. آپ سمجھیے اللہ کی بارگاہ میں سلو کتنی پسندیدہ ہے کہ جھوٹ سخت ناپسندیدہ کام ہے, مگر جھوٹ جہاں بولنے کی اجازت دی گئی اس میں ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں دو مسلمانوں کے درمیان دوستی کرا دی جائے, گھر بنا دیا جائے. بھائی بھائی ناراض ہے, ان کی دوستی کرانی ہے تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے کہ بھائی اگر مثال کے طور پہ دو دوستوں میں, دو بھائیوں میں یا دو میاں بیوی خاندان میں لڑائی ہے تو ایک کے پاس جا کر کہے کہ وہ میں ادھر گیا تو وہ تمہاری بڑی تعریف کر رہے تھے, تمہارا بڑا اچھا تذکرہ کر رہے تھے, اس کے دل میں نرمی ڈالی. اب دوسرے کے پاس گئے, پتہ چلا یار میں ادھر سے آیا وہ تو تمہاری بڑی تعریف کرتے, تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ کہے اچھا میں تو سمجھتا تھا وہ میرا دشمن ہے. اب کسی طرح بٹھا کے دونوں کی دوستی کرا دی. یعنی آپ سوچئے کہ جھوٹ بول کر بھی دوستی کرانے کی اجازت ہے. ان لوگوں کا کیا بنے گا جو جھوٹ بول کر لڑائی کراتے ہیں, جو جھوٹ بول کر جدائی ڈالتے ہیں. جیسے ہی ادھر سے کوئی بات اس کان سے سنی فوراً جائیں گے, تمہیں پتہ چلا تمہارا بھائی تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا, ہاں وہ تو یہ کہہ رہا تھا, وہ تمہاری بیوی یہ کہتی ہے, تمہاری ساس یہ کہتی ہے. خدا کے واسطے چغل خوروں کی باتوں پہ نہ آئیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں محبتیں عطا فرمائے اور ہمیں ایسے لوگوں کی باتیں سننی بھی نہیں چاہیے. آخری بات, بہت بڑا نام ہے حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا ایک مرید آپ کو اکثر خواب میں جنت میں دیکھا کرتا تھا. ایک بار آپ سے ملنے گیا, جب ملنے گیا تو دروازے پر دیکھا. یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ڈھارس کا سامان ہو جائے گا کہ صبر کیا کرو. اگر جوڑا بن ہی گیا ہے, شادی ہو ہی گئی ہے, تو کسی کی بیوی بد مزاج ہوتی ہے, کسی کا شوہر بد مزاج ہوتا ہے. اب اللہ نے اگر جوڑا بنا دیا ہے تو صبر اور شکر سے کام کریں, دعائیں کرتے رہیں, اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے اور محبتیں قائم ہو ہی جائیں گی. تو معاملہ کیا ہوا کہ وہ مرید جو تھا حضرت سے ملنے گیا. جب ملنے گیا تو دروازے کے باہر تھا تو دیکھا کہ حضرت کی جو زوجہ تھی وہ حضرت کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کر رہی تھی, حضرت کو برا بھلا کہہ رہی تھی. تو یہ حیران ہو گیا کہ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں اور بیوی کی اتنی باتیں سنتے. تو یہ سمجھ گیا کہ حضرت نے جو مہر طے کیا نا اتنے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. مہر ہوتا تو اس کے منہ پہ مارتے, اس کو طلاق دے دیتے. اس نے کیا کیا, 2-4 اور مرید جمع کیے, کہا یار 500 دینار دے دو, مل کر حضرت کو مہر دیتے ہیں کہ بھائی اس بیوی کو مہر دیں اور جان چھوڑائیں ایسی بدتمیز بیوی سے. پیسے جمع کر کے حضرت کے پاس دوسرے دن پہنچ گیا کہ حضرت یہ پیسے لیں. بولے کیوں لائے ہو؟ کہ حضرت میں کل آیا تھا, آپ کی بیوی آپ کو اتنا برا بھلا کہتی ہے, میں سمجھ گیا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں مہر کے دینے کے لیے, یہ مہر دیجئے, طلاق دیجئے, جان چھوڑائیے. حضرت مسکرائے اور فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ صبر نہ کرتا تو روزانہ خواب میں تم مجھے جنت میں کیسے دیکھتے ہیں. پیر صاحب تھے نا, پہچان گئے کہ مرید مجھے جنت میں دیکھ رہا ہے. تو بعض اوقات کی میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں, میرے بھائی بھی سن رہے ہیں, ہر چیز کا جواب لڑائی نہیں ہوتا. اگر ایسا کچھ ہو بھی گیا ہے خاندان میں, کسی سے تکلیف پہنچ بھی رہی ہے, تو صبر کیجئے, یہ صبر آپ کے درجات کو بلند کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے ماں باپ, اپنے بھائی بہن, اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقوق العباد کا خیال ضرور رکھا کرے. نبی پاک فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. پھر آگے فرمایا ومن آذانی فقط آذ اللہ, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی, اللہ کو ایذا پہنچائی. مسلمان کو تکلیف پہنچانا کدھر تک بات جاتی ہے. تو خدا را زندگی ایسی گزارو. ابھی شادی ہو رہی ہے نا, میں دونوں خاندانوں سے بھی عرض کروں گا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر طنز نہ کیا کرو, چھوٹی چھوٹی کمزوری پر ایک دوسرے کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے.
ہم نے انسانوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے، ہم نے کمپیوٹر کے ساتھ شادی نہیں کی ہے. ہم نے کمپیوٹر کے ساتھ، کمپیوٹر میں بھی وائرس آ جاتا ہے بھائی، تو انسان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. دعوت میں کھانا ویسا نہیں تھا تو جناب ٹائم پہ کھانا نہیں ملا تو فلاں چیز بہتر نہیں تھی. تو ہر چیز میں ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، دل بڑا کر کے چلے تاکہ محبتیں باقی رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب فرمائے. معذرت خواہ ہوں، آج میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن ایسی باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھنے کو ملتی ہیں. دعوت اسلامی کے اجتماع میں تشریف لایا کریں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر مدنی چینل دیکھا کریں. انشاءاللہ مدنی چینل پر ہم سب کی تربیت ہوگی. ایسے بیانات سنیں گے تو میں بھی سدھروں گا، میرے گھر والے بھی سدھریں گے، سب ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے بن جائیں گے. حقوق العباد کا جب میں بھی خیال رکھنے لگوں گا اور میری فیملی بھی خیال رکھنے لگے گی تو انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمارے یوسف بھائی کے خاندان کو برکت نصیب فرمائے، اس پورے خاندان کو رحمتوں سے نوازے، اور جو شادی ہونے جا رہی ہے، جو خاندان جڑنے جا رہا ہے، اللہ دونوں خاندانوں کو محبت عطا فرمائے، حاسدوں کی حسد سے بچائے، بد نظروں کی بد نظری سے بچائے. بڑا اچھا طریقہ ہے کہ شادی کے دیگر الٹے سیدھے فنکشن کے بجائے یہ بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی محفل منعقد کی جائے. لیکن ایک اور بات بھی عرض کروں گا، یہ بھی ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ اب ہر شادی میں جہاں 8 چیزیں کرنی ہیں اس میں ایک محفل بھی رکھ دی جاتی ہے. یہ ضرور محفل رکھیں مگر اس کے بعد کوئی غلط فنکشن نہیں ہونا چاہیے. بڑا لوگ اس بارے میں بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ دیکھو کل تو اللہ رسول کی باتیں ہو رہی تھی اور دوسرے دن ناچ گانے بھی ہو رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. خاندان وجود پا رہا ہے، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ یہ سارے کام کریں، پھر دیکھیں بچوں کو کیسی خوشیاں ملتی ہیں. اس سے بڑا بے وقوف کون ہے جو اس خوشی کے موقع پر بھی رب کو ناراض کرتا ہے اور پھر سر پکڑ کے لوگ روتے ہیں کہ یار شادی تو کی تھی مگر بچی میرے خاندان میں سسرال میں خوش نہیں ہے، یا بچہ تو میرا ابھی تک اس کی یہاں اولاد نہیں ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیے برکت تو جب آئے گی نا جب آپ اللہ کو راضی کریں گے. نعمت اور رحمت والے وقت بھی اگر اللہ کو ناراضی کرنے والے کام کریں گے تو پھر کیسے برکتیں ملیں گی. اللہ مجھے اور آپ کو عقل سلیم نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ